बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 21 जुलाई है, दिन है जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन कल लाहौर शहर में पंजाब की वज़ारत आला का जो बड़ा मुकाबला, बड़ा मार्का होने जा रहा है, इस इलेक्शन में 24 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है। एक तरफ नाज़रीन हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार हमजा शहबाज़ हैं और दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हैं। नाज़रीन कल के इस बड़े मुकाबले, बड़े मार्के से पहले पंजाब की वज़ारत आला के हवाले से लंदन से एक बड़ी ख़बर सामने आई है। वो ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे, उस ख़बर की तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर हम बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन में जो आवाम की तरफ से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को मैंडेट दिया गया कि तहरीक इंसाफ पंजाब में अपना वज़ीर आला लेके आए। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपना फ़ैसला जारी कर दिया है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को ये हुक्म दिया गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इंतज़ामिया की तरफ से चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो हमजा शहबाज़ हों, चाहे वो चौधरी परवेज़ इलाही हों, इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी उम्मीदवार को सपोर्ट ना किया जाए, फेवर ना दी जाए और इस बात को हर हाल में यकीनी बनाया जाए कि कल 22 जुलाई को जो पंजाब की वज़ारत आला का इलेक्शन है उसे हर सूरत में साफ़ शफाफ यकीनी बनाया जाए। पंजाब की वज़ारत आला का इलेक्शन साफ़ शफाफ कंडक्ट करवाया जाए, मुनक़्क़द कराया जाए। तो एक तरफ नाज़रीन लंदन से आई पंजाब की वज़ारत आला से मुतल्लिक़ बड़ी ख़बर है, दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को दिया गया अवाम का मैंडेट है और तीसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का आज का तहरीरी फ़ैसला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल में क्या इमरान खान साहब कल लाहौर में जो बैठे हैं वहाँ पे तशरीफ़ ले गए हैं, तो क्या इमरान खान साहब जो हैं परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनवाने में कामयाब हो सकेंगे। और फिर इस पहलू पर भी बात करेंगे कि कल के इस बड़े मार्के से पहले, कल के इस बड़े मुकाबले से पहले जो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ साहब लाहौर का महाज छोड़ के इस्लामाबाद आ गए हैं, इस्लामाबाद में शहबाज़ शरीफ की इस आमद को किस पैराए में, किस तनाज़र में देखा जा रहा है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन मजमूई तौर पे आज के इस प्रोग्राम में 5 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन हमारी पहली ख़बर जो तहरीक इंसाफ की मरकज़ में शहर इक़्तिदार में एक नए रूप के साथ वापसी होने जा रही है, इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि पंजाब के बाद जो मरकज़ की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत में शामिल जो छोटी छोटी इत्तेहादी जमातें हैं, जिसमें बाप पार्टी है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है और इसके अलावा जो जमात इस्लामी है, इन छोटी जमातों से रब्ता किया जाएगा ताकि मरकज़ की जो हुकूमत है शहबाज़ शरीफ की, उसको टोपल किया जा सके, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ को हुकूमत से रिमूव किया जा सके। इस हवाले से नाज़रीन तहरीक इंसाफ में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही परवेज़ खटक साहब को दी गई है और इस कमेटी में साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर को शामिल किया गया है। यह कमेटी जमात इस्लामी के साथ रब्ता करेगी, यह कमेटी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ रब्ता करेगी और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और बाप पार्टी है उनके साथ भी रब्ता करके उन्हें कन्विंस किया जाएगा कि आप जो इत्तेहादी हुकूमत है, हुक्मरान इत्तेहाद है मरकज़ में, उससे अलग हो जाएं। अब देखते हैं कि ये डेवलपमेंट तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन इसमें कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी मिलती है ये आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। अब नाज़रीन जो ट्विटर पर सहाफ़ी उलझ पड़े हैं और एक सहाफ़ी ने ट्विटर पर एक बात की और उस सहाफ़ी के ट्वीट के ऊपर एक खातून सहाफ़ी ने कोट करके रीट्वीट किया कि आधा सच नहीं पूरा सच बोलें। तो ये सहाफ़ी किस मामले पे एक दूसरे के साथ उलझे हैं, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसके बाद जो हमारी दूसरी खबर है वो भी उसका इंट्रो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। दूसरी खबर में नए चेयरमैन नैब जो कि आफ्ताब सुल्तान साहब हैं, उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ का चर्चा क्या है उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। नाज़रीन आज अरशद शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किया और लिखा गया उनके ट्वीट में कि 1,23,00,000 में 5 मिनट से कम दौराने का गाना ISPR ने बनाया। अरबों रुपए के सालाना अखराजात करने वाले वजारत दिफा के इस ज़ैली इदारे का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए ताकि पता लगे कि किस गाने, ड्रामे और फिल्म से कौन कौन मुस्तफ़ीद हुआ
عوام کے پیسے سے کتنے ارب روپے گانے بجانے میں خرچ کیے گئے۔ یہ پہلی مرتبہ ارشد شریف صاحب میرے استاد بھی ہیں، بڑا قریبی ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ISPR کے اوپر اتنا سخت سوال جو اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے بھی گانے بنتے رہے، مختلف چینل کے ساتھ پروڈکشن چلتی رہی ISPR کی، لیکن کبھی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ارشد شریف صاحب نے ISPR کے جو اس طرح کے وینچر ہوتے ہیں، جوائنٹ وینچر ہوتے ہیں مختلف ٹی وی چینل کے ساتھ، اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے۔ تو اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے نیلم اسلم صاحبہ جو کہ خاتون اینکر ہے، انہوں نے کوٹ کیا اور اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ سب سے پہلے تو ارشد شریف صاحب خود بھی بتائیں کہ آپ کتنے پیسے لے کر، کون سی مراد لے کر ISPR کے پروجیکٹ اور خصوصی پروگرام کرتے تھے۔ پھر ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارا کون سا کرنٹ افیئر اینکر کس کی سفارش پر کہاں لگا ہوا ہے۔ سچ پورا بولیں، آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو صحافی آپس میں الجھ پڑے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کس طریقے سے ہوئی آفتاب سلطان صاحب کی، اور ان کی 2 آڈیوز کا معاملہ کیا ہے۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو جسٹس ریٹائر مقبول باقر صاحب کو چیئرمین نیب لگوانا چاہتے تھے اور وہ بضد تھے، لیکن اس پہ ایگریمنٹ نہیں ہو پایا، کیونکہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے بھی 2 سال کا جب ٹینر ہوتا ہے کوئی بھی سروس آف پاکستان چھوڑنے کے بعد کہ 2 سال تک آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، کوئی پروفیٹیبل کسی عہدے پہ نہیں آ سکتے، تو جسٹس مقبول باقر نے انکار کر دیا۔ اور جو آفتاب سلطان صاحب جنہیں نیا چیئرمین نیب لگایا گیا ہے، یہ نام مسلم نواز کی طرف سے دیا گیا تھا، تو آج اس نام کے اوپر پیپلز پارٹی بھی رضامند ہوگی، جو اپوزیشن لیڈر ہیں سو کالڈ راجہ ریاض صاحب وہ بھی رضامند ہو گئے، اور ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب ان کا جو پس منظر ہے آفتاب سلطان صاحب کا، آپ ناظرین کو معلوم ہوگا کہ پولیس سروس کے گروپ کے یہ ملازم تھے، 22 گریڈ میں یہ ریٹائرڈ ہوئے، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں یہ DGIB ہوا کرتے تھے، IB کے سربراہ ہوا کرتے تھے۔ تو جب عمران خان 2014 کا اپنا دھرنا آزادی مارچ لے کے اسلام آباد آئے تھے اور یہاں پہ بیٹھے تھے، اور جب PTV کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اوپر حملے کا وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، تو اس دوران جو عارف علوی صاحب کی ایک کال عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ انٹرسیپٹ ہوئی، سوشل میڈیا پہ لیک ہوئی، یہ ناظرین اس وقت کی بات ہے جب DGIB جو ہے وہ آفتاب سلطان ہوا کرتے تھے، یعنی ان کے دور میں یہ آڈیو جو ہے وہ میڈیا کے اوپر لیک ہو گئی۔ اور دوسری آڈیو جس کا کبھی ہم نے سوشل میڈیا پہ نہ تذکرہ سنا، نہ سوشل میڈیا پہ کبھی وہ وائرل ہوئی، لیکن اس کی خبریں ضرور سامنے آئیں سیاستدانوں کی طرف سے کہ کوئی ایسی فون کال ٹیپ کی گئی جس میں جو اس وقت کے DGISI تھے جنرل ظہیر الاسلام، ان کی کوئی آڈیو جو ہے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کو جو ہے سنائی گئی۔ اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ تو یہ جو 2 آڈیوز ہیں، ایک عارف علوی صاحب کی عمران خان کے ساتھ جو گفتگو تھی، اور جو جنرل ظہیر الاسلام سے متعلق آڈیو تھی، ان کا جب یہ DG نیب تھے آفتاب سلطان صاحب، ان کے دور میں ان کا بڑا چرچا ہوا اور ابھی بھی چرچا ہوتا رہتا ہے۔ اب آفتاب سلطان صاحب کو DG نیب جو ہے اپنا DG نہیں چیئرمین نیب تو لگا دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 2020 اکتوبر میں ایک انکوائری جو ہے وہ مارک کی گئی اس وقت کے چیئرمین نیب کی طرف سے، اور وہ تھی سیکیورٹی کی کچھ گاڑیاں، کوئی 73 گاڑیاں امپورٹ کرنے سے متعلق کہا گیا کہ ضابطے سے ہٹ کے ان گاڑیوں کو جو ہے وہ امپورٹ کیا گیا ہے، اور اس میں نواز شریف کے ساتھ جو وزیر وزارت خارجہ کے جو سیکرٹری تھے اعزاز چودھری، پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد، اور یہ آفتاب سلطان صاحب کو جو ہے اس میں ملزمان کے طور پہ ان کے خلاف انکوائری کا آغاز ہوا تھا، الزامات لگے تھے، لیکن کوئی ریفرنس جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکا تھا۔ اور ہماری جو چوتھی خبر ہے ناظرین، وہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے آج کچھ اعتراف بھی کیے ہیں، اور اعتراف کے ساتھ انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے آج سپریم کورٹ میں، جیسا آپ نے دیکھا کہ جو سماعت ہوئی اس کو ہم نے رپورٹ کیا اس سے پہلے ولاگ میں، اس کے بعد انہوں نے آج PID میں بیٹھ کے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی، جس میں رانا ثناءاللہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمارے دوسری جانب کے لوگوں کے ساتھ رابطے ہیں، یعنی تحریک انصاف کے ارکان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، اور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ یہ رابطے کرنا ہمارا سیاسی اور جمہوری حق ہے۔ اور پھر انہوں نے اس بات کا امکان ظاہر کیا، اور امکان ظاہر کرنا دراصل PTI کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھا، جس میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان، جسے پنجاب کا ڈاکو کہتے رہے، اسے PTI کے اپنے لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے، جو سیاسی شعور رکھتے ہیں وہ پرویز الہی کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اور پھر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میری نظر میں پرویز الہی صاحب جو ہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے اہل نہیں ہیں، اور ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب بننا کسی صورت جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں بننے چاہیے۔ تو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، ان کی طرف سے اس طرح کی بات آنا، یہ کسی اور طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اب جو لندن سے خبر سامنے آئی ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، شاید وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں۔
ناظرین خبر یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ کل 22 جولائی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا لاہور شہر میں بڑا اہم مارکہ ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب، تحریک انصاف کے جتنے بھی بڑے بڑے رہنما ہیں، شیخ رشید صاحب، پرویز الہی صاحب، وہ لاہور میں اپنے ڈیرے لگا چکے ہیں۔ خان صاحب نے آج پی ٹی آئی اور قافلے کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ جو خطاب بھی کیا ہے، وہاں پہ تقریر بھی کی ہے، اور ابھی بھی جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ملاقات جاری ہے۔ چودھری شجاعت حسین نے بھی لاہور میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ساتھ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بھی لاہور میں موجود ہیں، اور آصف علی زرداری کی لاہور موجودگی پہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے کچھ اعتراضات بھی اٹھائے گئے اور کچھ الزامات بھی لگائے گئے۔ لندن سے ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے، بلکہ وہ خبر بتانے سے پہلے جو اس سارے کل کے مارکے سے پہلے جو 24 گھنٹوں کا کم وقت رہ گیا ہے اور شہباز شریف لاہور کا محاذ چھوڑ کے اسلام آباد چلے آئے ہیں، اس پہ ایک تو امپریشن یہ لیا جا رہا ہے کہ غالباً لاہور میں گیم اوور ہو چکی ہے، اور مایوسی کے عالم میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لاہور کا محاذ چھوڑ کے اسلام آباد آ چکے ہیں۔ تو انہیں یہ لگ رہا ہے، جن لوگوں نے یہ چہمگوئیاں کی ہیں، ہمارے کچھ صحافی حلقوں میں ایسی باتیں ہوئی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہاں پہ کامیابی کا امکان ہوتا تو جو شہباز شریف صاحب ہیں کبھی محاذ چھوڑ کے اسلام آباد نہیں آتے، بلکہ وہاں پہ بیٹھے رہتے جیسے عمران خان بیٹھے ہیں اور آصف علی زرداری بیٹھے ہیں۔ لیکن کچھ صحافی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے لیے شہباز شریف آئے ہیں اور انہیں اتنا اپنی کامیابی کا یقین ہے کہ انہوں نے لاہور کا محاذ چھوڑ کے اسلام آباد کا محاذ سنبھال لیا۔ تو اس طرف بھی دیکھا جائے، اس اینگل کو بھی دیکھا جائے، اس اسپیکٹ کو بھی دیکھا جائے کہ یہ نون لیگ کا، شریف خاندان کا ایک اعتماد بھی ہو سکتا ہے، پورا اعتماد ہونے کی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں لاہور کا محاذ چھوڑ کے اچانک اسلام آباد چلے آتے ہیں۔ لیکن کچھ دوستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد شہباز شریف دوبارہ جو ہے وہ لاہور چلے جائیں گے۔ اب لندن سے جو خبر سامنے آئی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں سلیمان شہباز شریف، انہیں لندن سے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اب تک انہیں کتنا ری ٹویٹ کر چکے ہیں، کتنا کوڈ ری ٹویٹ کیا جا چکا ہے، میرے پاس تو یہ سکرین شاٹ کچھ دیر پہلے کا موجود ہے۔ اس میں ناظرین سلیمان شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں ایمبوش، یعنی گھات لگائی گئی ہے، اور اس میں شیر کی تصویر بھی ہے اگر آپ دیکھ سکیں۔ ورڈنگ ناظرین یہ ہے سلیمان شہباز شریف کی، ایمبوش یعنی گھات لگائی گئی ہے، میک اے سرپرائز اٹیک آن سم ون فرام اے کنسیلڈ پوزیشن، یعنی ایک سرپرائز حیران کن اٹیک کیا جائے گا کسی کے اوپر، یعنی آن سم ون فرام اے کنسیلڈ پوزیشن، یعنی ایسی جگہ سے جہاں کسی کو ایکسپیکٹ بھی نہیں ہوگا، جہاں سے توقع نہیں کر رہے ہوں گے، وہاں سے کسی کے اوپر، ظاہر سی بات ہے کسی کا نام نہیں لیا تو وہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے پراعتماد دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن لندن سے تو خبر سامنے آ گئی، جو پریڈکشن کی ہے سلیمان شہباز شریف نے، اب نتیجہ جو آنا ہے وہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ لیکن اگر ہم مینڈیٹ کی بات کریں تو ماضی میں نواز شریف صاحب یہ بیانات دیتے رہے کہ مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے، اقتدار کی سیاست نہیں کی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل اقتدار کی سیاست ہوتی ہے یا اقتدار کی سیاست ہوتی ہے، مخالفت کی سیاست ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن بہرحال پنجاب کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ اپنا پنجاب کا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں، لیکن ماضی میں یہ مینڈیٹ سینٹ اسمبلی میں اپوزیشن کو ملا تھا، نون لیگ کو ملا تھا، پیپلز پارٹی کو ملا تھا کہ وہ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، لیکن وہ مینڈیٹ کس طریقے سے سپائل ہوا وہ بھی اپنی جگہ پہ سوالیہ نشان موجود ہے کہ 66 ارکان تھے، لیکن جب ووٹ پڑے تو وہ 50 نکلے، 16 ووٹ غائب ہو گئے۔ تو یہاں پہ خان صاحب کو مینڈیٹ ملا ہے، اصولی طور پہ تو خان صاحب کا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے اور اصولی طور پہ جمہوری طور پہ آنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ اقتدار کی سیاست ہوتی ہے، اقتدار کی سیاست تو کہا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ سیاسی جماعتوں کا جو ایک مطمع نظر ہوتا ہے وہ اقتدار کی سیاست ہوتی ہے۔ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اقتدار کے لیے ایکٹیویٹیز کرتی ہے، اپنے آپ کو لانچ کرتی ہے، عوام کو موبلائز کرتی ہے، عوام کو ساتھ لے کے چلتی ہے، جلسے جلوس کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کل بڑا مارکہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا رزلٹ آتے ہیں، لیکن آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔